पीर अजमल रजा कादरी बयान। जमीन पे चलने वालों के दुखों को समझना चाहिए। नीचे उतर कर जो आदमी हवा में वक्त गुजारता हो और जमीन पर चलने वालों के बारे में तबसरा करता हो, उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। जमीन पे उतर कर लोगों की तरबियत का माहौल बनाना, ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल दूर है उन्हें करीब लाने की कोशिश करना, उन पर थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ी सी उन पर जद्दोजहद करना। और मजमों का और इज्तिमात का शौक तो आज हुआ है ना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स भी बैठकर दीन की बात पूछता था तो हुजूर उसी तरह बताते थे जिस तरह हजारों के मजमे में बयान किया जाता है। और हुजूर ने एक एक शख्स से, सहाबा कहते हैं बादों का एक शख्स आता, वो बात पूछता, चला जाता, फिर कुछ दिनों के बाद आता, फिर दोबारा वही बात पूछता तो हुजूर उसे उसी तरह बताते। फिर वो कुछ दिनों के बाद आता, हो सकता है मुझसे पूछे तो मैं मां बदौलत नाराज हो जाए कि तुझे कल ही तो बताया था। हो सकता है वो दोबारा पूछे तो मैं कहूं कि भाई मैं तेरे लिए फारिग नहीं हूं, मुझे और भी कुछ काम है। लेकिन जितनी दफा कोई आया, जब जब आया और जो जो उसने पूछा, मेरे महबूब ने झोली भर के अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये रवैया। हमारे यहाँ भी लोग खैरात लेने आते हैं तो बहुत बड़ा भी जो सखी होता है ना, रमजान में उसके दरवाजे पे आके सुबह 9 बजे गरीब बैठते हैं ज़कात देने आए। मेरा ये ख्याल था कि आज आप मुझे लाइव ही सुनते, मोबाइल की आंख से ना ही देखते, ये मेरी ख्वाहिश थी। इनको कभी कभी छोड़ना भी चाहिए ना जी, इतना फर्ज थोड़ी हो गया है, इसको कभी छोड़ना भी चाहिए, इसको छोड़े। और वैसे भी मैंने कहा था कल भी एक जगह पे कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत को कुचलते हैं आलात। थोड़ी देर हमसे यारी लगाए ना आप लोग और मुस्कुराएं, थोड़ा सा खुश हो के बात सुने, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इसको संभाल के रखा करें, गुम भी हो जाता है कई दफा। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। मेरी बात पे गौर फरमाए मेरे भाई। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमसे भी लोग मांगने आते हैं ना भाई। सुबह 9 बजे बेचारे गरीब लोग आ जाते हैं रमजान में सेठ साहब के दरवाजे पे। तो फिर जब वो कहते हैं ना ज़कात लेने वाली औरतें आई हैं 9 बजे की बैठी हैं, तो 12 बजे सेठ साहब उठते हैं। फिर अंदर से पैगाम आता है कि टूथपेस्ट कर रहे हैं, अभी आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि वो 2-3 अखबारें भी पढ़ेंगे क्योंकि सारा दिन मुल्की हालात पे तबसरा भी तो करना है। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि वो जो मुलाजिम उनका ब्रेड लाया था वो ठंडा था, अब ताजा लेने गए। बाहर गरीब लेने आया है, और जो लेने आया है इतना ही हमारे लिए काफी नहीं कि रब करीम ने किसी को हमारे दरवाजे तक भेज दिया है, ये बहुत काफी नहीं था। और इसके बावजूद भी जब वो बाहर आते हैं तो फिर वो कहते हैं तुम लोग तो सोने भी नहीं देते, खैरात लेने आए हो कि जान लेने आए। फिर भी और फिर लोगों को चेक किया जाता है, तुम वही तो नहीं हो जो सुबह भी आई थी, तुम वही तो नहीं हो। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, इमाम शाफी से, कि हुजूर मेरा भी देने को दिल करता है पर मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, तलाश करता हूं कोई ऐसा मिले तो दूं। तो आप मुस्कुराए, तो उसने कहा हुजूर मुस्कुराए क्यों हैं? तो आप फरमाने लगे तू बता, जो अल्लाह ने तुझे दिया है तो उसका मुस्तहिक था? मुझे तो तू भी मुस्तहिक नहीं लगता। 50,000 पकड़कर किसी बहुत बड़े आलिम को जाकर लोग कह देते हैं बहुत दफा, आलिम ये पैसे मैंने लगाने हैं, मुझे बताइएगा मस्जिद में इदारे में कौन सा काम होने वाला है। यानी उस आलिम को, शेख को भी इतना दयानतदार नहीं समझा जाता कि वो 50,000 कहीं खा ना जाए। जब ये रवैये कौमों के होते हैं तो फिर कैसे तरबियत होती है। मेरे मुस्तफा करीम का भी अंदाज देखें, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार चादर ली और हुजूर ने कंधे पे रखी। सुर्ख धारीदार चादर नजरान से आया करती थी तो जरा सख्त होती थी, कुछ कपड़े सख्त होते हैं ना। फरमाते हुजूर गुजर रहे थे तो एक आदमी आया, भिखारी, उसने हुजूर की चादर को पकड़ा पीछे से, उसे तरीका नहीं आता ना अभी मांगने का, चादर को पकड़ के ना यूं खींचा हुजूर की तवज्जो कराने के लिए, जैसे कोई बच्चा किसी वक्त पीछे से पकड़ के दामन खींचता है, खींचा। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा, नाजुक वजूद अथर, निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ दीजिए।
میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے. لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے. کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے. فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے. اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری. اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا. اب اس نے حضور سے ادب سیکھا. ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے. ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا. بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ، بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت. فرماتے ہیں کہ ایک بدونا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا. رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا. جب اس نے حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی. حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے.
یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کرے بات پر، خاص توجہ کرے، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہے۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات میں، کیا فرمایا بولیے گا؟ ویسے میرا مشورہ ہے جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی
ہو ہی جاتا ہے. ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی, ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی, ایک چھوڑ دے. اس نے کہا حضور حکم کرے, میں سردار ہوں قبیلے کا. فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, یہ پہلے چھوڑ دے, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی. میں نے کلمہ پڑھا. معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی, چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی. جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی, تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ. کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا, کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے, شراب پی ہے, تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیوں سننا, کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے, لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے, تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے, دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا, میں نے سنا. فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا. فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا, ایک ہی دن گزرا تھا, ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے. فرماتے اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے, میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا, میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں, بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے. حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. بھائی تھوڑی دانائی سے, تھوڑی. حضور کے ایک دیہاتی صحابی تھے, دیہاتی غریب آدمی تھے. آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا, امیروں پہ شکوہ نہیں غریبوں پہ شکوہ ہے. غریب بھی غریب سے دوستی, وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے. غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں. تو وہ بیچارے دیہاتی تھے, غریب تھے. سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے, کچھ نہیں لا سکتے تھے. پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ نا مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے, کھجوریں لاتے, کچھ چیز لاتے, تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے. حضور کھاتے بھی, صحابہ میں بانٹتے بھی. جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں. تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ. کہ یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا آپ نے. تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے, غریب ہوں, طاقت نہیں رکھتا, تو حضور پیسے دینے ہیں. تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے, جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے. تھوڑا غور کرنا, تھوڑا سمجھنا, اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا, اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا. اس ایک صحابی تھے, بات کو سمیٹتا ہوں, ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ, قبیلہ مزن کے رہنے والے. داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا, بوڑھی اماں نے پالا تھا, اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے, چچا نے پالا پوسا بڑا کیا.
جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، وہ معاذ اللہ مدینے کا حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے شدید تکلیف تھی اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھی۔ میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بےحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر۔ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی۔ تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا ماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے تھے۔ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا۔ میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا،